नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के एक मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी और नामवर समाजी कारकुन अल्ताफ़ अहमद मलिक साहब। अल्ताफ़ साहब, आपका खैर मक़दम है एक मुलाकात प्रोग्राम में। जी, आपका शुक्रिया। आज आपने हमें मदऊ किया जी इस अपने एक मुलाकात के प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ साहब, नाज़रीन को आप ये बताइए कि आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने सियासत में कब हिस्सा लिया और ये जो सियासत करनी आपने शुरू की है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल 2000 से ही मैंने अपना जो सियासी सफ़र है वो शुरू किया जी। सबसे ज़्यादा जो मेरा ज़ाती रहा है वो ये है कि हम एक समाजी खिदमत करेंगे लोगों की जी। जहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोगों के मसाइल हैं, लोगों के मुश्किलात हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के मसाइल और मुश्किलात को हुकाम बाला तक पहुँचाएंगे और कोशिश रहती है कि इनके जो मसाइल है, इनके जो मुश्किलात हैं वो हल हों, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, सड़क के हवाले से, रोज़गार, पीने के पानी के हवाले से हो, या और जो मसाइल रोज़मर्रा के मसाइल लोगों को दरपेश रहते हैं निचली सतह पर। हमारी कोशिश रहती है कि एज ए समाजी कारकुन, कोई सियासी लीडर नहीं, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो किसी ख़ानदान से नहीं रहा है जिसके दादा परदादा या जिसका बाप सियासत में रहा हो, जो एमएलए रहा हो, मंत्री रहा हो। छोटा मोटा सा अपना एक हमारा जो हम ये भी कहेंगे कि एक शौक़ है कि लोगों की खिदमत करेंगे। इसी जज्बे के तहत सियासत में मेरा आना ये इसी सिलसिले की एक घड़ी है कि हम सियासत में रहकर लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। और आप भी आए दिन देख रहे हैं कि आई एम सिटल, जो मेरा हालिया डीडीसी का मैंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया 07 रफ़ियाबाद से, बदकिस्मती से मेरी हार हुई, लेकिन उस पब्लिक के वर्डिक्ट को हम तस्लीम करते हैं। लोगों का जो वर्डिक्ट होता है वो तस्लीम करना होता है, हर एक सियासी लीडर हो या कोई और हो। तो इसी जज्बे के तहत हम लोगों की खिदमत करते हैं और जितना भी मुझसे बन पाता है, जितना भी मुझसे हो सकता है, मैं इसी जज्बे के तहत लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। तो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं, सिर्फ रफ़ियाबाद में ही नहीं, बल्कि रफ़ियाबाद से बाहर भी आप देखते हैं कि हम लोगों की खिदमत के लिए, चाहे वो सोपोर का इलाका हो, बारामूला हो, संग्रामा का, तो जो अब संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको हाल ही में उस टाइटल को ख़त्म भी किया गया, तो वहाँ भी हमने काम किया है। मैं चीफ इलेक्शन एजेंट भी रहा हूँ। कहीं पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो उम्मीदवार थे, जैसे कि बारामूला में जो उम्मीदवार था पिछले इलेक्शन में, मैं उनके साथ भी मैंने काम किया है। तो बहुत स्टेज पे काम किया है, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं जी। अल्ताफ़ साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप बहुत देर तक कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता रहे, तो आपने ये कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी और आज आपने अपनी पार्टी में शमूलियत की है, ये भी जानने की कुछ नाज़रीन को ज़रा आप ये भी बताइए, ऐसा क्यों? सियासी कारकुन जो होता है, पहले तो कारकुन ही हम कहेंगे, लीडर तो होते ही होते हैं, लेकिन सियासी कारकुन का सियासत में एक पार्टी के साथ या किसी दूसरी पार्टी के साथ, मेरे ख्याल में ये चीज़ें अवाम में माना नहीं रखती हैं। सबसे बड़ी अगर काम करने का जज्बा हो, अगर सियासी लीडर में, सियासी कारकुन में काम करने का जज्बा हो, तो वो कहीं पे भी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो असेंबली में ही जाए, वो मिनिस्टर बनकर ही आवाम की खिदमत कर सकता है। असेंबली से बाहर भी लोगों की खिदमत की जा सकती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इस स्टेज पर भी लोगों की खिदमत करता हूँ। और कांग्रेस छोड़ना, ये एक नाजरीन को पता भी होगा, अगर आप मेरा स्टेटस आज भी देखेंगे तो आज भी आप देखेंगे मेरा वो ताम जाम वाला मामला नहीं है। मेरे पास वो धन दौलत उतनी कमाने का ना शौक़ है, ना मेरे पास है। अगर आप देखेंगे मैं आल्टो गाड़ी में घूमता हूँ। तो नाजरीन भी जानते हैं, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, रफ़ियाबाद के जो लोग हैं, वो मुझे जानते हैं। मैंने दौलत इकट्ठा नहीं की है, जितना है उसी पर हम बस करते हैं। यही जज्बा है कि हम लोगों के काम आए, हम लोगों के जो मसाइल, जिस तरह से मैंने कहा, रहा सवाल कि कांग्रेस में एक ये था, वहाँ से पढ़ के दिया जाता था कि आपको ये पढ़ना है, वो मुझे तस्लीम नहीं है। अगर यहाँ भी मुझे लगेगा कि मेरे कहने पर, मेरे बातचीत पर मुझे कदगन लगाई जाती है, तो दरअसल
میں یہاں بھی کنارہ کشی کروں گا. میں پبلک ایشوز کو لے کر آج بھی ووکل ہوں اور میں پہلے بھی پبلک ایشوز کو لے کر ووکل تھا. میں الف کو بے پڑھنے والا بندہ نہیں ہوں, چاہے وہاں ہو چاہے یہاں ہو. جیسے الطاف صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کانگریس نے وہ پڑھ کے وہ ہمیں پہلے جو ہمیں ڈکٹیشن کرتے تھے کہ آپ کو کیا بولنا ہے, تو آپ کا جو منشور تھا, کانگریس کا جو منشور تھا, کیا وہ اسی پہ منسلک تھا؟ نہیں, کانگریس ایک ملکی سطح کی پارٹی ہے. وہاں ملکی سطح کا جو منشور ہوتا ہے تو وہ منشور جو ملک میں ان کا منشور ہوتا ہے وہیں جموں کشمیر میں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے. تو جموں کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں تو ایک الگ سا جو ایک الگ طرح کی سیاست چلتی ہے جموں کشمیر میں. خاص طور سے کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں ملک کا جو منشور ہے وہ یہاں لوگوں کو گلے سے نہیں اترتا ہے. اگر آپ کوشش بھی کرتے ہیں, اگر آپ کانگریس کا بھی دیکھیں گے 40-50 سال کی پرانی پارٹی ہے, لیکن جموں کشمیر میں روٹس اگر آپ دیکھیں گے تو 2 یا 3 یا 4 MLA کشمیر پروونس سے ہی جیت کے آتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ان کا اپنا ایک منشور ہے, لیکن جموں کشمیر کے حوالے سے لوگوں کے جو یہاں کا جو سیاست ہے وہ ایک الگ قسم کی سیاست ہے. یہاں وہ منشور بہت کم چلتا ہے ہماری جموں کشمیر میں. جی الطاف صاحب, ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیے کہ الطاف صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد نئے کشمیر کا وجود آیا ہے کہ نہیں؟ کس طرح کی ترقی آپ کو لگ رہی ہے الطاف صاحب؟ بدقسمتی کی بات ہے, ہم تو ہماری پارٹی کے جو صدر ہیں محترم الطاف بخاری صاحب, ان کو بھی آپ بار بار یہ کہتے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ بار بار یہ چیزیں کہہ رہے ہیں. 5 اگست کے بعد جموں کشمیر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ثانیہ ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو حقوق ہے ان پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا گیا. بالکل, جو ہمارا وجود تھا, جو ہماری شناخت تھی, اس کو بنا کہے بنا پوچھے ختم کیا گیا. یہاں کی اسمبلی کو پوچھے بغیر, یہاں کی سبھی مین سٹریم ہو یا اور لوگ ہوں, ان کو آن بورڈ لیے بغیر یہاں ایلیگلی ہم کہیں گے ان ڈیموکریٹک, ان کانسٹیٹیوشنل اور ایلیگل طریقے سے 370 کو ختم کیا گیا. اور جو دعویٰ بھاجپا اس وقت کر رہی تھی کہ 370 ایک بڑی رکاوٹ ہے یہاں کی تعمیر ترقی میں, روزگار دینے میں, تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. 5 اگست کے بعد جموں کشمیر مجھے لگتا ہے کہ تعمیر ترقی کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے مجھے لگتا ہے بیک سیٹ پر ہے. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں سڑکوں کی حالت اگر آپ دیکھیں گے وہ ابتر ہے, بجلی کا صورتحال اگر آپ دیکھیں گے وہ درہم برہم ہے, LT اور HT کا ڈسٹریبیوشن سسٹم اگر آپ گاؤں دیہات میں دیکھیں گے تو وہ خستہ حالت میں ہے. سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں, پینے کے پانی کے حوالے سے لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اسی طرح سے اور بھی مسائل آپ دیکھیں گے, مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان چھو رہی ہے. غریب اب غریب سے نیچے جا رہا ہے, غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی جو آمدنی ہے, آمدنی سے بہت زیادہ اس کو خرچہ ہے, تو وہ بھی پریشان ہے. اگر آپ فروٹ گروورز دیکھیں گے وہ بیچارے قسم پرسی کی حالت میں ہے. اسی طرح سے یہاں کا کسان اگر آپ جموں کشمیر کا دیکھیں گے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہے. اگر آپ ریڑے والے کا دیکھیں گے, شکارا والے کا دیکھیں گے, ٹرانسپورٹ کا اگر آپ شعبہ دیکھیں گے وہ بیچارے خسارے میں ہیں. ان بیچاروں کو شام کا مجھے لگتا ہے اپنے اہل عیال کو وہ پال بھی نہیں رہے ہیں, کیونکہ قرضے کے بوجھ تلے وہ بیچارے دب کے رہ گئے ہیں. ہمارا پرزور مطالبہ ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی سرکار سے کہ آپ کاغذی گھوڑے دوڑانے کے بجائے عملی طور کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے مسائل اور مشکلات دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ان مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ان مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے نچلی سطح پر جو گورنمنٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ گاؤں دیہات میں اگر آپ آج بھی دیکھیں گے, ہیلتھ کا میں ذکر کروں گا, ہیلتھ اگر آپ دیکھیں گے شعبہ صحت وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی خستہ حالت میں ہے. یہاں کے ہاسپٹلز اگر آپ دیکھیں گے, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اگر آپ دیکھیں گے, GMC ہمارا اگر آپ دیکھیں گے, وہ فیسلٹیز آج بھی وہاں میسر نہیں ہے. تو گاؤں دیہات میں میرے علاقے برہمن میں کیا حال ہوگا ہیلتھ سینٹر میں.
آج بھی ایمبولینسز ہمارے پاس نہیں ہے. گاؤں دیہات کے جو ہیلتھ سینٹرز ہے یہاں معمولی اگر یہ برف گرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کندھوں پر اٹھا کر بیماروں کو ہسپتال پہنچاتے ہیں. تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن بھاجپا جو کہہ رہی ہے ان کے کہنے اور کرنے میں بہت انتر ہے, بہت فرق ہے. کچھ بھی یہاں تعمیر ترقی کے حوالے سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس طرح کے دعوے کیے جا رہے تھے. اور آپ کے چینل کے ذریعے سے میں پرزور مطالبہ کروں گا کہ 370 کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, اور یہاں جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمارا مطالبہ ہے. ہماری پارٹی کے ادھیکش جو الطاف بخاری صاحب وہ بھی بار بار یہ چیز دہرا رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کو یہاں بحال کر کے فوری طور اسمبلی الیکشن کرنے کی ضرورت ہے. الطاف صاحب, ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو ہم سرپنچ یا بی ڈی سی یا ڈی ڈی سی امیدواروں کو جو گولیوں کا نشانہ ان کو بنایا گیا ہے, اس زمین میں سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا ان کے لیے سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی تھی؟ بدقسمتی کی بات ہے کہ سرپنچ یہ ایک چھوٹے ہلکا سطح کے ہمارے گاؤں دیہات سطح کے ریپرزنٹیٹیوز ہے, لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو نچلی سطح پر حل کر رہے ہیں. تو ان کو ٹارگٹ کرنا میرے خیال میں ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. وی آل کنڈم اٹ, اور یہ کنڈمنیبل بھی ہے ان آل فارمز. جس نظریہ سے بھی آپ دیکھیں گے یہ کنڈمنیبل ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ نچلی سطح پر لوگوں کے کام آتے ہیں, نچلی سطح پر لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو لے کر وہ حکام تک جاتے ہیں, ان تک پہنچاتے ہیں. تو ان کو ٹارگٹ کرنا مجھے لگتا ہے یہ غلط چیز ہے. اس طرح کی کلنگ اس کو فوری طور بند کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بھی سرپنچز اور پنچز ہے, ہماری مانگ ہے کہ جو بھی والنریبل جگہوں پہ رہتے ہیں ان کو ایک تو وہاں سے شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور دوسرے جو بھی والنریبل جن کو تھریٹس ہے ان کو فوری طور سیکورٹی پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. الطاف صاحب, اگر الیکشن کے حوالے سے بات, اور دوسری بات جو سرپنچز, کل میں دیکھ رہا تھا کہ 1 لاکھ کا ایکس گریشیا دیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ. اگر ان کو کسی سرپنچ کو مار بھی دیتے ہیں تو کم از کم ہمارا مطالبہ ہے کہ 10 لاکھ تک ان کو ایکس گریشیا ریلیف ان کی فیملی کو ملنا چاہیے. تو الطاف صاحب, اگر ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ جموں کشمیر میں الیکشن کب منعقد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بھاجپا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اپنے منشے پہ چل رہی ہے. ہم اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کل ایم ایل اے بنیں گے پھر منتری بنیں گے. لیکن مطالبہ ہمارا رہے گا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنی سرکار دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگ نچلی, جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگ نچلی سطح پر مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. آپ اندازہ نہیں کریں گے, یقین نہیں کریں گے. روزانہ ہمارے پاس 40 30 50 بندے آتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ کام ہے, ہمیں یہ کام ہے, یہاں یہ کام نہیں. کسی دن وہ افسر کے پاس جاتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے. لہٰذا جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو عوامی حکومت ہے وہ بہت ضروری ہے. عوامی حکومت یہاں ہونی چاہیے, اور اسمبلی انتخابات جس طرح سے میں نے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے جموں کشمیر میں اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کر کے یہاں پوری طور اسمبلی الیکشن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کے مسائل اور مشکلات دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور اس افسر شاہی میں آپ دیکھ رہے ہیں, افسر شاہی اتنی سر چڑھ کر اس وقت بول رہی ہے, آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ لوگ کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. الطاف صاحب, یہ بھی آپ سے جانے کی کوشش, حد بدی کمیشن کی اگر ہم بات کریں گے, اور ہم میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں بیوروکریسی کے خلاف نہیں ہوں. یہ نہیں ہے کہ ہماری جو افسرز ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ایک عوامی سرکار ہی ہوتی ہے. الطاف صاحب, حد بدی کمیشن کی اگر ہم بات کریں گے, یہ رپورٹ جو آپ لوگوں نے بھی وہاں پہ بھیجی ہے, تو یہ رپورٹ کب تک آنے کا, کب یہ رپورٹ آئے گی, اور ناظرین کو کب پتہ چلے گا کہ یہ رپورٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ ہم نے وہاں رپورٹ نہیں بھیجی ہے کیونکہ ہم اس کے نہ پارٹ ہیں, بلکہ جو یہاں کے پارٹ نہیں, جو کس کے پارٹ, پی اے جی ڈی نہیں, ہم اس کے پارٹ نہیں. ہماری پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے, ہم اسی منشور پہ چلتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پارٹی کے صدر ہے الطاف صاحب, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک منشور ہے, ہم تو کہیں کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب آپ پی اے جی ڈی کے پارٹ نہیں ہے, کہیں یہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے بی جے پی کی دوسری پارٹی ہے. آپ کہاں تک اس سے یہ دراصل یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں
اگر آپ ان لوگوں کا دیکھیں گے جو ہمیں الزام دیتے ہیں، وہ کل تک تو بھاجپا کے ساتھ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹھے تھے. کل تک تو وہ لوگ ان کی گورنمنٹ میں سینٹر میں وہ منتری رہے ہیں. تو وہ لوگ اگر الزام دے دیں گے تو ناظرین بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، یہاں کے لوگ اب دے آر انف میچور ناؤ. وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں گے، نہ وہ پیچھے بھی پچھلی سرکاروں میں بھی ان کے بہکاوے میں آئے ہیں. لوگ جانتے ہیں کہ الطاف بخاری صاحب اگر آپ دیکھیں گے، ہماری جماعت اگر آپ دیکھیں گے تو 2 سالہ پرانی جماعت ہے. کہاں 70 سال کی پرانی پارٹی اور کہاں 2 سال کی پرانی پارٹی. اگر آپ انتر کریں گے، فرق کریں گے تو اتنے 2 سال میں آپ نے پرسوں بھی ہمارا فاؤنڈیشن ڈے تھا، یوم تاسیس ہمارا تھا، تو آپ نے جمع گفیر لوگوں کا دیکھا. اگر ہماری پارٹی کا منشور کچھ اور ہوتا، اگر ہماری پارٹی کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا تو لوگ ہمارے ساتھ نہیں جڑتے. تو یہ اتنے کم عرصے میں، اتنے کم وقت میں یہ جماعت اتنی بڑی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے یہ پرو پیپل ایجنڈا ہے. ہم آخری سانس تک، آخری دم تک یہاں کے لوگوں کی ترجمانی کریں گے، ان کے حقوق کی لڑائی. یہ جماعت آخری دم تک جموں کشمیر، اپنی پارٹی از کمیٹڈ ٹو سیف گارڈ دا رائٹس آف جموں اینڈ کشمیر پیپل. تو الطاف صاحب، آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ موجودہ سیاست میں آپ نیشنل کانفرنس اور PDP کو اس وقت کہاں دیکھ رہے ہو؟ ان کا اپنا ایک منشور ہے. الٹیمیٹلی جمہوری طرز حکومت میں لاسٹ پر عوام کو ہی فیصلہ لینا ہوتا ہے. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے ایک جمہوری حکومت میں، جمہوری نظام میں. تو لوگوں نے کل فیصلہ لینا ہے کہ ہمارے لیے کون سی جماعت ٹھیک ہے، کون سے لوگ ہمارے لیے ٹھیک ہے، کون سے لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو وہ الٹیمیٹلی پبلک ہی فیصلہ کرے گی. ان کے سامنے نیشنل کانفرنس کا 70 سال کا راج بھی سامنے ہے. ان کے پاس چاہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جس کا آپ نے نام لیا، ان کا بھی جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے آیا ہے. اگر کانگریس کی بھی بات کریں تو کانگریس کا دور بھی ان کے سامنے ہے. تو لوگوں نے فیصلہ لینا ہے الٹیمیٹلی کہ وہ ان کے لیے کون سی جماعت خیر کا ہے، کون سی جماعت سچ پہ یقین رکھتی ہے. اور میں ذاتی طور اپنا بھی کہوں گا، اپنی جماعت کا کہوں گا، اپنے جو ہمارے قائد ہیں محترم الطاف بخاری صاحب، ان کا بھی کہوں گا کہ ہماری جماعت سچ میں یقین رکھتی ہے اور ہم سچ کی سیاست کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہم کبھی وہ ہالو سلوگنرنگ ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کھوکھلے نعروں پہ یقین نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کہیں گے کہ ہم کل آسمان کے تارے توڑ کے لائیں گے. اتنا ہی کہیں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں. اس کی گواہ یہاں کے لوگ بھی ہیں. تو BJP کو آپ کس نظر سے اس وقت دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے اندر؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر اس وقت ہر ایک جگہ پہ اگر ہم جائیں، کپوارہ کی بات کریں، اوڈی کی بات کریں، جشن کا سما ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ اس وقت بھاجپا سرکار کو کس نظریہ سے آپ جموں اینڈ کشمیر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جمہوری طرز حکومت میں ہر جماعت کو حق ہے، ہر ایک فرد کو حق ہے کہ وہ اپنی جماعت کے لیے کام کرے، لوگوں کے پاس جائے. الٹیمیٹلی جس طرح سے میں نے کہا، چاہے وہ بھاجپا ہو، چاہے وہ کانگریس ہو یا اور کوئی علاقائی جماعت. ان کے باری اکثریت کے وجوہات آپ نے پرسنلی دیکھا کہ 4 اسٹیٹس 5 میں سے 4 اسٹیٹس میں انہوں نے اپنی کامیابی درج کروائی. اس کے کئی وجوہات ہم آپ کے ذریعے سے جنہوں نے جیتا ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. تو ملک میں اگر آپ دیکھیں گے تو کانگریس کا برا حال بھی کیوں ہوا؟ اس کے لیے مجھے لگتا ہے، میں اتنی بڑا سیاست دان تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کانگریس کا ملک میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں بہت رسکشی ہے. ود ان دا پارٹی اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں ایک دوسرے کے خلاف لوگ ہیں، جس کو انڈورس آزاد صاحب نے پرسوں اپنے ایک انٹرویو میں بھی، شاید آپ نے دیکھا نہیں، ANI میں دیکھ رہا تھا، آزاد صاحب انٹرویو دے رہے تھے، تو انہوں نے بھی پارٹی کو ہی اس ہار کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا. انہوں نے کہا کہ اس پارٹی میں یہ تو آزاد صاحب ہی نے ہی جو بھاجپا کی وکٹری ہے اس کو میرے خیال میں انڈورس ہی کیا، ان کی وکٹری کو، کہ ہماری جماعت میں خامیاں ہیں، ان خامیوں کو جب تک
ٹھیک درست نہیں کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ملک میں کانگریس ابھرے گی نہیں. جی تو الطاف صاحب آخر پہ ہم ناظرین سے مطلب یہ گزارش کریں گے کہ ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو الطاف صاحب آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے روڈ جو ہے خستہ حالت جو آپ نے کہا, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آپ کن باتوں کی اور توجہ دینے کی کوشش کریں گے؟ آپ کے ذریعے سے ایک بار پھر میں پرزور مطالبہ کروں گا انتظامیہ سے. یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک کام کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی بہت جو نچلی سطح پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو گرفت کرنے کی ضرورت ہے, چابک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ زیادہ جو مسائل اور مشکلات لوگوں کو درپیش ہے وہ گاؤں دیہات کی طرف ایڈمنسٹریشن کی کم نظر جاتی ہے. دورہ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے ڈی سی صاحب تو دورہ کر ہی رہے ہیں, اس کو اور سٹرنگتھن کرنے کی ضرورت ہے, گاؤں دیہات تک لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ زیادہ جو میں نے کہا کہ زیادہ جو مسائل اور مشکلات ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا, میرے علاقہ میں میرے گاؤں میں پچھلے ماہ مبارک میں ہمارا جو یہ ٹرانسفارمر تھا اس کا جو جس پہ پانی کی ہماری سکیم چل رہی ہے, پینے کے پانی کی سکیم چل رہی ہے دوبگا میں ہے, جو جس پہ اچبل آتا ہے, السپا کالونی, چھٹی پورا, لوری ہاما, یدی پورا اور بھی کچھ دیہات اس سکیم پہ آتے ہیں. پچھلے ماہ مبارک میں ٹرانسفارمر جلا ہے, ابھی تک اس کو اپنی جگہ پر نصب نہیں کیا گیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کتنے مسائل اور مشکلات میں ہیں, کتنے مسائل اور مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا ایک علاقہ ہے اپر ایریا میں جس کو کھامو کہا جاتا ہے. کھامو میں سڑک جو ہے وہاں روڈ ایروجن ہوا ہے, جس کو ابھی تک 4 مہینے گزر گئے, ابھی تک اس کی مرمت نہیں کی جا رہی ہے. درجن بھر کے دیہات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے منقطع ہے, ان کا جو رابطہ ہے وہ کٹ کے رہ گیا. خاص طور سے اسکولی بچے جو ہے وہ مشکلات کا سامنا, وہ وقت پر جو ملازم ہے وہ وقت پر دفتر نہیں پہنچ پا رہے ہیں, بچے اسکول نہیں پہنچ پا رہے ہیں. وہ تھوڑا بہت ان کو اپنے جو اے سی کمرے ہیں ان سے باہر آنے کی ضرورت ہے, اور نچلی سطح پر لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. الطاف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اور نامور سماجی کارکن الطاف ملک صاحب. الطاف صاحب آپ کا اسٹیٹ میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.